रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 के कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हमारे इस चैप्टर का एंड टॉपिक है। कल हमने बात की थी कुछ हार्मोन्स की कि वो बॉडी में इंतहाई इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसके, पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जहन में कि हार्मोन की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन का काम यह है कि वो जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल सेल्स में या लिवर सेल में स्टोर करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे बीजीसी या हमारे ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और इसके लिए हमारा पेनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन को, तो फिर कौन ऐसा या क्या ऐसा चीज़ है जो इस इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करेगा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आज जो है वो ये चीज़ इसमें तो हम बात करेंगे अब कि किस तरह ये हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ये मैनी 100 ईयर्स तक साइंटिस्ट के लिए, मैंने डिसाइड तक साइंटिस्ट के लिए ये एक कन्फ्यूजन थी, इसमें ये क्लियर नहीं था कि हार्मोन सिक्रीशन किस तरह पर कंट्रोल होगा। ठीक है, कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ पाथवे हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। यहाँ पर हम मेजरली जो मैकेनिज़्म डिस्क्राइब फॉर्म में है यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, वो होता है फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ डिस्क्राइब बिलो ए द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। देखिए, दो तरह का फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। बुनियादी तौर पर आप जहन में रखिए कि हार्मोनल जो फिर इनका कंट्रोल होता है, इनकी सिक्रीशन को स्टॉप करना होता है, वो असल में फिर फीडबैक मैकेनिज़्म करता है। ठीक है, तो अब ये फीडबैक मैकेनिज़्म दो किस्म का है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को भी एक्सप्लेन करेंगे और पॉजिटिव को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज़्म असल में है क्या? सो इसका मतलब है रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। एक प्रोसेस के आउटपुट की वजह से इस प्रोसेस का रेगुलेशन होता है, तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज़्म। जिस तरह हमने इंसुलिन की बात की एग्जाम्पल में, तो मिसाल के तौर पर जब फाइनली इंसुलिन रिलीज़ हो जाते हैं, वो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करते हैं, तो ये इस प्रोसेस का आउटपुट है और इस प्रोसेस का आउटपुट जाके क्या करता है, पेनक्रियाज को सिग्नल देते हैं कि आप सिक्रीशन को स्टॉप करें। तो फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब है रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वही उस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसी पर प्रोसेस जो है वो रेगुलेट होता है एंड दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म दो है। व्हेन द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस स्लो डाउन और स्टॉप द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, एक प्रोसेस कंटिन्यू है, वो स्टार्ट है, उसका जो आउटपुट है वो इस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है या इस प्रोसेस को स्टॉप करता है, देन दिस इज कॉल्ड फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मिसाल के तौर पर ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, वो जाते हैं, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। जब तमाम ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वो नॉर्मल लेवल जो है ये वो एक सिग्नल होता है पेनक्रियाज के लिए। तो ये आउटपुट ऑफ द प्रोसेस की वजह से बुनियादी तौर पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि ये प्रोसेस इंसुलिन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये सिक्रीशन का, वो स्लो हो जाता है या ये स्टॉप हो जाता है। सो हम इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहला सकते हैं। ठीक है, इसके बरक्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो होता है कि व्हेन आउटपुट ऑफ द प्रोसेस स्पीड अप आर इंक्रीज द प्रोसेस। जब एक प्रोसेस का आउटपुट उस प्रोसेस
کو اور اسپیڈ اپ کرتا ہے دین دیٹ از کالڈ پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم. اور پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ کچھ کیسز میں باڈی کے لیے ہارمفل بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم میں اس کا ایک ایگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے. دا تھرموسٹیٹ آف این ایئر کنڈیشنر کنٹرول دا فنکشن آف دا ایئر کنڈیشنر بائی یوزنگ نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم. جو اے سیز ہوتی ہے یا جو ایئر کنڈیشنر ہوتا ہے رومز وغیرہ میں, تو اس میں جو پروسیس ہے وہ بھی نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کے پرنسپل پر کام کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک ایئر کنڈیشنر کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ سیٹ کرتے ہیں 20 ڈگری سی پر. کتنے پر سیٹ کرتے ہیں؟ 20 ڈگری سی پر. دا تھرموسٹیٹ ڈیٹیکٹ دا روم ٹمپریچر, اور تھرموسٹیٹ جو روم نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. وین اٹ فائنڈ اٹس اباؤٹ 20 ڈگری سی اٹ ٹرن آن دا ایئر کنڈیشنر اینڈ کول دیم. جب کیا ہو جاتا ہے, جب اسی کمرے میں ہم نے ایئر کنڈیشن کو 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر سیٹ کیا ہے, تو اگر اسی کمرے میں ٹمپریچر جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ایئر کنڈیشنر کو, وہ آن ہو جاتا ہے اور وہ ٹمپریچر کو کم کر کے دوبارہ 20 پر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھرموسٹیٹ, اور جب یہ 20 تک پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے, دا تھرموسٹیٹ ٹرن آف اینڈ دا ایئر کنڈیشنر ٹو اسٹاپ دا فردر کولنگ. تو جب وہ 20 ڈگری سی کو اچیو کرتا ہے, روم ٹمپریچر وہی پر لے آتے ہیں جو آپ نے سیٹ کیا ہے, تو یہ ایئر کنڈیشنر آٹومیٹک سٹاپ ہو جاتا ہے. سو بیسیکلی یہاں پر بھی رولز یوز ہوا ہے یا پرنسپل یوز ہوتے ہیں نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پر میں نے انسولین کی بات کی آلریڈی کہ ہم خوراک کرتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس وغیرہ لے کر وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں تو گلوکوز ہمارے بلڈ میں ایبزارب ہو جاتے ہیں اسمال انٹسٹائن سے. تو جب گلوکوز ہمارے بلڈ میں جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بلڈ گلوکوز لیول نارمل سے انکریز ہو جائے تو ہمارا پنکریاس کیا کرتا ہے, وہ انسولین سیکریشن سٹارٹ کر دیتا ہے. تو جب بلڈ گلوکوز لیول نارمل پر آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, پنکریاس سیکریشن کو سٹاپ کرتا ہے یا کم کرتا ہے. تو یہ بھی نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم کا ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آلریڈی ہم نے اس کی بات یہاں پر کی ہے. دوسرا ہوتا ہے پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم. تو یہاں پر تو پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم کی بات نہیں ہے. پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم نیگیٹو کے اپوزٹ وہ کام کرتا ہے. مثال کے طور پر پازیٹیو فیڈ بیک ہمارے پاس وہ پروسیس ہیں جن کی آؤٹ پٹ کی وجہ سے وہ پروسیس اور بھی اسپیڈ اپ ہو جاتی ہیں. اور اس کا کامن ایگزامپل لیتے ہیں ہم فیور میں, ٹمپریچر جب ہو جائے, بخار جب ہو جائے انسان کو, اور اس کے علاوہ جب بیبی برتھ ہوتا ہے یا بیبی ڈیلیوری ہوتی ہے, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہیں, تو اسی دوران بھی پازیٹیو فیڈ بیک میکینزم یوز ہوتا ہے تاکہ بچہ باہر آ جائے. اس کی کس طرح یہ ہوتا ہے, تو ایک فیمیل ہارمون ہوتا ہے جو پریویس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ یوٹرس کو کنٹریکٹ کرتا ہے ڈیورنگ ڈیلیوری ٹائم. ٹھیک ہے. تو جتنا بیبی جو ہے وہ یوٹرس کے والز کے ساتھ یا جو ہیڈ موسٹلی ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے, تو وہ پوائنٹ سگنل دیتے ہیں برین کو, اور برین وہاں سے سیکریٹ کرتے ہیں اس پارٹیکولر ہارمونس کو. تو جتنا بیبی جو ہے یہ یوٹرس کے ساتھ لگ جاتا ہے ڈیلیوری کے دوران, اسی دوران کیا ہو جاتا ہے, مور وہ ہارمون ریلیز ہو جاتے ہیں جو کنٹرکشن آف دا یوٹرس کرتے ہیں. تو فائنلی یہ جتنا پروسیس جو ہے اس کے آؤٹ پٹ اس پروسیس کو اور بھی اسپیڈ اپ کرے گا انٹل جب بیبی باہر آ جاتا ہے. دوسرا ایگزامپل جو فیور کی میں نے یہاں پر بات کی, تو بخار میں بھی اس طرح ہوتا ہے. جتنے مائکروبز آپ کے باڈی میں وہ زیادہ آتے ہیں اتنا ہی آپ کا سسٹم کیا کرے گا, ٹمپریچر کو انکریز کرے گا. جتنے اور مائکروبز آئیں گے اتنا اور ٹمپریچر کو انکریز کریں گا. حالانکہ آپ کے لیے نقصان ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ٹمپریچر سے انزائمز ڈی نیچر ہو جاتے. تو یہ دو شارٹ ایگزامپل تھے جو آپ کے یہاں پر حصہ نہیں ہیں کورس کا, پر آپ کے ذہن کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ بتایا کہ ایک نیگیٹیو ہوتا ہے تو پازیٹیو اس کے برعکس کام کرتا ہے. اور یہ بیبی ڈیلیوری والا اور فیور یا بخار جو ہوتا ہے اس کا ہم ایگزامپل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ڈیزارڈر آف نروس سسٹم. نروس سسٹم کی بیماریاں, سب سے جو پہلی بیماریاں یہاں پر ڈسکس ہوئی ہے, ویسے تو نروس سسٹم کی ہزاروں اور تھاؤزنڈس اور ڈیزارڈرس ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر کچھ کامن ایکسپلین کی گئی ہیں. سب سے پہلے اے نمبر میں ہے ایپیلیپسی,
اس کا دوسرا نام پٹس ہیں اور تیسرا نام کامنلی مرگی بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دس از اے ٹائپ آف فنکشنل ڈیزارڈر آف نروس سسٹم ان وچ سڈنلی ایکسیسو ڈسچارج آف نرو امپلس ٹیک پلیس ان دا برین. اس بیماری کے دوران کیا ہوتا ہے؟ سڈنلی ایکسیسو ڈسچارج آف نرو امپلس. جب برین میں اچانک زیادہ ایکسیسو ڈسچارج ہوتا ہے نرو امپلس کی، تو اسی کی وجہ سے ایپیلیپسی کاس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا فٹس یا مرگی جو کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. The abnormal burst of impulses from neurons which cause the body to behave strongly are called seizure. تو جب یہ امپلسز برسٹ یا ٹوٹلی ایک ہی ٹائم پر باہر آ جاتے ہیں برین میں، اور اسی کی وجہ سے باڈی جو بہیو کرے گا، بہیو اسٹرانگلی، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں یا انسان زمین پر سڈنلی گر جاتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سیزر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیپل جرنلی کال اٹس پٹس. اس کو لوگ کامن طور پر پٹس کہلاتے ہیں. تو ایپیلیپسی جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو پٹس پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ اوٹ فیلنگ اس میں ہوتی ہیں. ادر میں ہے وہ کنولوژن یا شیکنگ آف دا باڈی شیکنگ ہوتی ہیں، یا بے ہوشی اس میں آ جاتی ہے، انسان ہوش و حواس کو کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باڈی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں، اسٹیپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دا باڈی بیکم ریجڈ اینڈ اسٹیپ. دا پیشنٹ ہینڈز آر کلینچ. ہاتھ جو ہے وہ کلینچ ہو جاتے ہیں. اینڈ دے فریکوینٹلی بائٹ دیئر ٹنگ. اور یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنی زبان کو بھی کاٹے گا. ٹھیک ہے. دانت جو ہے اگر زبان اس سے انسائڈ پر ہے، ایکسیڈنٹلی انسائڈ ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دانتوں کے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اس طرح ان کے سمپٹمس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مرگی یا ایپیلیپسی جو ہے یہ ایک کون سی بیماری ہے؟ یہ ایک نرو ڈیزارڈر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کسی کو اس طرح ایپیلیپسی ہیں یا جو سیزر آ جائے آپ لوگوں کے سامنے، تو ان کے لیے ضروری کون کون سے چیزیں ہوتے ہیں؟ آپ کو ذہن میں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ اگر ایک ایپیلیپسی پیشنٹ ہے، ایک پٹس پیشنٹ ہے، یا مرگی کا جو مرض ہے اس کا پیشنٹ ہے، تو آپ اگر وہ سامنے آپ لوگوں کے سامنے سیزر آ جائے تو آپ کو کون سے احتیاطی تدابیر یا بیسیکلی جو اسی ٹائم پر ایمرجنسی کنڈیشن میں جو کام کرنے چاہیے وہ کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے ڈو ناٹ پٹ اینی تھنگ ان دا ماؤتھ. آپ اس طرح جب وہ سیزر کی کنڈیشن میں ہیں تو آپ کوئی بھی چیز اس کے منہ میں نہ دیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ پانی کا گلاس ہے یا شیشے کا گلاس ہے، کیونکہ وہ ابھی انکانشیس کنڈیشن میں ہے، وہ ٹنگ بائٹنگ کرتا ہے، تو وہ کوئی بھی چیز کو بائٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل اسٹرانگلی اس طرح چیزیں کرتا ہے. آپ اس کے منہ میں ہاتھ، فنگر یا کوئی بھی اس طرح چیز نہ دیں. ٹھیک ہے. فوڈ جو بھی چیز ہیں، تو ایک تو یہ ذہن میں بات نوٹ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ سیزر کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ڈاکٹر کو بتائیں گے تو پھر اس کے لیے اور بھی ایزی ہوگا، اور ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کے لیے پرووائڈ کیا جائے گا. تیسری بات، آفر ہیلپ آفٹر دا سیزر اینڈس. جب سیزر اینڈ ہو جائے، مین دیٹ جب یہ بندہ پھر اس سے نارمل ہو جائے، تو آپ اس کے بعد ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں، جو ہے اس کے جو کپڑے ہیں، مین دیٹ جو چیسٹ ایریا ہے، آپ اس کو اوپن کر لیں تاکہ وہ اس سے بہت زیادہ پسینہ وغیرہ اسی دوران نکلتا ہے، تو جو تھرمو ریگولیشن کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا آسانی آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہیں. تیسرا، فٹ اے کوشن انڈر دا ہیڈ. ہیڈ کے نیچے کوئی آپ چیز رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے اس کا ہیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ایمرجنسی سچویشن کے دوران جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے کازز کیا ہے کہ ایپیلیپسی کیوں کاز ہوتی ہیں، اور کون سے اس کے وجوہات ہیں؟ تو سب سے پہلے ایپیلیپسی میں بیکاز بائی چینج ان دا برین ڈیو ٹو جینیٹک ریزن. ایک تو یہ جینیٹکس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خاندانی طور پر یا وراثت کے طور پر بچوں کو ملتی ہیں ایپیلیپسی کی بیماری. اگر کوئی ایسے جینس ہیں جو برینس میں اس طرح کے پرابلم کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. سرو ہیڈ انجری.
ہیڈ انجری کی وجہ سے بھی اس طرح ہوتا ہے، اسٹروک کی وجہ سے بھی ایپیلیپسی کاز ہو جاتی ہے۔ اسٹروک ہمارے پاس وہ کنڈیشن ہے جب برین کو بلڈ کی سپلائی ریڈیوس کی جاتی ہے یا اسٹاپ کی جاتی ہیں، تو اس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہیں وہ اسٹروک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد برین انفیکشن، جو اس امیبا جو ہیں یا اس کے علاوہ پروٹوزونس ہیں، اس کے علاوہ بیکٹیریا وائرسز اگر اٹیک کرتے ہیں برین پر، اس کی وجہ سے بھی ایپیلیپسی کاز ہو سکتی ہے۔ اور جو ڈرگ ایبیوز کرتے ہیں، ڈرگ ایبیوز جو ہے نشاور جو ادویات جو ہے لوگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس طرح چیزیں، تو اس سے بھی ایپیلیپسی کاز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ان دا ٹریٹمنٹ آف ایپیلیپسی سیزر آر کنٹرولز، اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس AED، اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس جو ہے یہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ جو AED ڈرگس ہوتے ہیں یہ ایپیلیپسی کو کیور نہیں کرتے، یہ ان کو ٹھیک نہیں کرتے، پر جو سیزر ہوتا ہے، جو یہ جو انکانشیسنس آتا ہے، بائٹنگ آف ٹنگز آتا ہے، کلنچنگ اینڈ ریجڈنگ آف باڈی پارٹس موسٹلی ہینڈز، یہ جو پروسیس ہوتا ہے انسان کے ساتھ، موسٹلی یہ اس سے پریونشن ملتی ہے AED ڈرگس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہ پرماننٹلی اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ دوسری جو بیماری ہے یہاں پر نروس سسٹم کا وہ ہے پیرالائسس، ٹھیک ہے۔ سو پیرالائسس از دا واسکولر ڈیزیز آف دا برین، فالج جو ہم کہلاتے ہیں، فالج کی بیماری، تو یہ بھی ایک برین کی بیماری ہے۔ موسٹلی وہاں پر جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں وینس اور جو آرٹری ہیں اس کی بیماری ہے۔ اٹ اکر وین آئدر اے بلڈ کلوٹ and stuck in the fine vessel of the brain or due to the rupturing blood vessel in the brain due to high blood pressure۔ جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے برین میں جو بلڈ ویسل ہوتے ہیں وہ ریپچر ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ ویسل میں انسائڈ کوئی چیز سٹک ہو جاتا ہے یا کوئی جو WBC ہے وہ کلاٹنگ کرتے ہیں، ان کو بند کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے فالج یا پیرالائسس کی بیماری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ دماغ کے اندرونی چھوٹے چھوٹے ویسلز میں ہیں تو پھر وہاں پر تھوڑا سا ڈیمیجنگ اس سے ہوگا، یا ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے ڈیمیج، یا پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیمپرری وہ ڈیمیج ہوتا ہے جب کبھی برین کے آرٹری میں یا ان کے چھوٹے ویسلز میں کوئی پارشل بلاکیج ہو، بعد میں ختم ہو جاتا ہے، تو وہ انسان بعد میں ریکور ہو جاتا ہے۔ اور پرماننٹ وہ ڈیمیج ہوتا ہے جو پھر دوبارہ کبھی ریکور نہیں ہوگا۔ تو جب انسان کے دماغ میں بلڈ سپلائی کی وجہ سے کوئی پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اسی پارٹس کے انڈر باڈی کے جتنے بھی پارٹس کام کرتے ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ The patient of paralysis is unable to move the muscle up one side of their body or both sides۔ جو پیرالائسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے مسلس کمپلیٹلی بیکار ہو جاتے ہیں، وہ مسلس کو موو نہیں کر سکتے، یا یہ باڈی کے ایک ہی سائڈ پر آتا ہے یا دونوں سائڈس پر یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں سائڈس کے مسل اس طرح پیرالائز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھ کو، پاؤں کو، اور کبھی کبھار موسٹلی ماؤتھ جو ہے، اس کے علاوہ کبھی کبھار تمام باڈی کو افیکٹس کر سکتے ہیں، پیرالائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیرالائسس کے لیے کرنٹلی کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے اس طرح۔ دا ایکسائٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہمارے پاس ہے آلریڈی، جو موجود ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف ایک پرسن کو لائف اڈاپٹ کرنے کے وہ چیزیں وہ ہم دیتے ہیں، تاکہ اس کے علاوہ پیشنٹ آر گیون سائیکو تھراپی ٹو امپروو دیئر مسل تھراپی ویکنیس، تو جو مسل ویکنیس ہوتا ہے ان کو لیے مالش وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ 10 ایسے میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ وہ مسل میں فردر امپرومنٹ آ سکے، ٹھیک ہے۔ موبلٹی ایڈ سچ از ویل چیئر آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور آرتھروسز بریسز ڈیزائن ٹو امپروو دا فنکشن آف لمب، اس طرح کی کوئی چیزیں جس کی وجہ سے آپ اس کی ایکسرسائز کی وجہ سے، اس کی یوز کی وجہ سے آپ جو لمب کا فنکشن ہے، ہاتھ پاؤں میں جو بھی ہیں کا بیکار ہوئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں، پیرالائز ہوئے ہیں، ان کی فنکشن کو آپ امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔
یہ اس چیپٹر کا تمام وہ کی پوائنٹ ہے، تو اس کو آپ ریڈ کر لیں تو تمام چیپٹر دوبارہ تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا۔ بیٹا ہوم اسائنمنٹ آج کے آخری کلاس میں اس چیپٹر کے آپ کے لیے یہ ہیں کہ رائٹ اینڈ میمورائز نیگیٹیو فیڈ بیک میکینزم۔ جو 2 ایگزامپلس ہم نے نیگیٹیو فیڈ بیک میکینزم کے ایکسپلین کیے جو آلریڈی بک میں ہیں، آپ اس کو لکھ کے بھی اس کو میمورائز بھی کریں اور نیگیٹیو فیڈ بیک پر اپنا کنسیپٹ اس سے کلیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ آج کے لیے کافی ہوگا، پھر نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ کمنگ کلاس میں۔